इरशाद नबवी है, तिजारत और कारोबार में अपना इखलाक बेहतर बनाओ। इसी हदीस से हमें पता चल जाता है कि अपने वर्क प्लेस पे, बिजनेस में, कारोबार में हमारा बिहेवियर, हुस्न इखलाक कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही अपने बिजनेस में बददियानती से काम ना लेना, इंसाफ करना और अपने साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे हुस्न सलूक से पेश आना कितना अहम है। इसी की अहमियत की आज बात करेंगे और हमारे साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मारूफ शख्सियत आसिफ इफ्तिखार साहब, जिनका ताल्लुक़ अल-मौरिद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि हम अपने कारोबार को, तिजारत को बेहतर अंदाज में कैसे कर सकते हैं। जी सर। दीन का जो बुनियादी मकसद है वो हमारे नफ्स का तज़किया है, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ सोल जिसको आप कहते हैं, ताकि उसके नतीजे में हम इस काबिल हों कि हमारी जो असल ज़िंदगी है, उखरवी ज़िंदगी जो है, उसमें हम अल्लाह ताला की अबदी बादशाहत में दाखिल होने का मुस्तहिक़ हो सकें। तो वो तज़किया जो है उसमें अखलाक़ी तौर पर उस जगह पर खड़े होना कि जहाँ पर इंसान अपने नफ्स के तज़किये को हासिल कर सके, उसके लिए दीन ने कोई निज़ाम नहीं दिया, कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर नोशन कि कोई हर चीज़ एलैबोरेटली बयान कर दिया, ऐसा नहीं है। चंद बुनियादी उसूल बताए हैं और उसके बाद इंसान की फितरत, उसकी अक्ल पर छोड़ा है कि उसका इतलाक़ अमली ज़िंदगी में कैसा करता है। तो जो बुनियादी उसूल हैं उनमें कुछ तो ऐसे हैं कि जो दुनिया भर में महज़ब माशरे मानते चले आ रहे हैं, जिनमें से एक चीज़ जो है वो अगर आप कुरान के अल्फाज में बयान करें तो वो उसको हम अक्लुल अम्वाल बिल बातिल कह सकते हैं कि एक दूसरे का माल जो है, एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी है, उस पर आप एक दूसरे का इस्तेकाक भी रख सकते हैं, दूसरे की जो राइट्स हैं उसको नाजायज़ तरीके से मत खाओ। तो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो नाजायज़ तरीके से। फिर कुरान ने एक और जगह पे वैलुल मुतफ़्फ़िफ़ीन के अल्फाज से बताया है कि जो अपने लिए कुछ और पैमाना रखते हैं कारोबार में, दूसरों के लिए और रखते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। जिसको आप जदीद अखलाकियात के जो मौजू हैं उसमें आप एथिक्स ऑफ केयर कह सकते हैं। हमारे यहाँ जो जदीद फ़लसफ़े हैं बिज़नेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उसमें उसको एथिक्स ऑफ केयर कहा जाता है कि आप अपने लिए भी वही पसंद करते हैं जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं, जो पैमाना अपने लिए रखते हैं उसी पैमाने पर दूसरे के साथ। तो ये बुनियादी बात है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ का मैं जिक्र कर दूँ, वो ज़रर और गरर है कि कोई ऐसी चीज़ स्पेकुलेशन हो या क़ब्ल अज़ पैदावार किसी चीज़ को बेच देना, जिसमें स्पेकुलेशन के बाज़ मौज़ूआत होते हैं, उसमें ऐसा कोई तबादला कि जिसके नतीजे में दूसरे के लिए नुकसान या धोखे का इम्कान पैदा हो सकता है, उसकी भी मानित। तो ये यूनिवर्सल एथिक्स है। 3 चीज़ें अलबत्ता दीन ने ऐसी बताई हैं कि जो हमारे यहाँ दीनी रवायात में, इब्राहीमी दीनी रवायत में ख़ास अहमियत की हामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीन ने बताया, अरस्तू के यहाँ भी ये पाया जाता है दूसरों के। उनमें एक चीज़ जो है वो रिबा की ममानियत है। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही जो है हमारे साथ यूनिवर्सिटी के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे सवालात के साथ आए, तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल कौन करना चाहेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो ऑनलाइन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है, ये इस्लाम में जायज़ है कि नहीं? जी बेटे, जो बुनियादी उसूल मैंने आपसे अभी आपको बयान किया है, जितनी भी नई चीज़ें, तबादले के तरीक़े हम ईजाद कर रहे हैं, उन पर हमें उन्हीं उसूलों की रोशनी में गौर करना पड़ेगा। फ़ी नफ्से ही दीन में कोई चीज़ हराम नहीं होती जब तक कि उसकी हुर्मत के लिए कोई वाज़ेह दलील ना हो। चीज़ें अपनी अशिया, उनका इस्तेमाल अपनी ज़ात में मुबाह ही माना जाता है हमारे यहाँ। मुबाह का मतलब होता है परमिसिबल। सो अनलेस देयर इज़ क्लियर एविडेंस और क्लियर एनालॉजी बाय विच वी कैन एनाथमेटाइज समथिंग, किसी चीज़ को हम हुर्मत के दायरे में लाएं, उसके लिए हमें दलील चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो इस तरह के मामलात हैं जिनमें जो खदशात इनके बारे में ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि उनके अंदर ज़रर या गरर का कोई ऐसा इम्कान मौजूद है। ये तो आपको मालूम है कि पेपर करेंसी भी जब ईजाद हुई थी तो ये बहस उस ज़माने में भी शुरू हुई थी। ब्रेटन वुड्स के जब एग्रीमेंट हुए थे उस ज़माने में बहस हुई थी। 70 की दिहाई में
یورپین یورپی ممالک نے یہ کوشش کی تھی کہ امریکن ڈالر کو سکویز کریں اسی حوالے سے، کیونکہ فورٹ ناکس میں اتنا گولڈ نہیں تھا کہ جتنا ابھی بھی آپ کے روپے پہ لکھا ہوتا ہے نا، حامل حاضہ کو ادا کر دیا جائے گا. مجھے کبھی نہیں سمجھ میں آیا کہ حامل حاضہ کو کیا ادا کیا جائے گا، اس کے پیچھے کچھ بھی موجود نہیں ہوتا. تو دس اسپیکولیشن کین سم ٹائمز بیک فائر ویری بیڈلی. تو ابھی موقع نہیں ہے اکنامکس کی تفصیل میں جانے کا. تو اس کے ضرر اور غرر کے امکان کو دیکھ کر اس کے بارے میں حکم لگایا جا سکتا ہے. فی نفس ہی کسی چیز کی حرمت کے لیے نص یعنی ٹیکسٹ کے اندر واضح دلیل ہونی چاہیے. بے شک. سر ہمیں منع کیا گیا ہے اسلام میں ناجائز منافع خوری سے. ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہم کاروبار کریں، بزنس، اس میں جائز منافع کتنا ہے، کتنا منافع کمانا جائز یا حلال ہے، یہ بتائیے. منافع تو آپ کہتے ہی اس چیز کو ہے نا کہ جو کاروبار کے نتیجے میں نفع اور نقصان کے امکان کے ساتھ آپ کو ملتا ہے. یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ قرض پر طے شدہ منفعت ہے جس کو آپ ربا کہتے ہیں. یعنی قرض کسی کو دیا آپ نے تو اس پہ منفعت جو ہے وہ ربا ہے. لیکن کاروبار میں پیسہ سرمایہ لگایا جاتا ہے، کاروبار میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ نفع یا نقصان، تو یہ فی نفس ہی پر سے یہ حرام نہیں ہے. البتہ اس کی وہ شکلیں کہ جہاں پر کوئی کسی کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، جیسے کہ منوپلی کی صورت میں بعض دفعہ بہت زیادہ قیمت بہت بڑھا دی جاتی ہے، یا ذخیرہ اندوزی کر کے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ انسانی اجتہاد پر منحصر ہے. ہم اجتہادی طور پر یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ شکل پیدا ہو رہی ہے کہ ایک جائز چیز بھی اس دائرے میں داخل ہو گئی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایذا کا، ان کے لیے تنگی کا، ان کے لیے نقصان کا سبب بن رہی ہے. اور ایسے موقع پر جب کہ انسانی ضروریات بہت زیادہ ہو چکی ہوں تو بنیادی اشیاء کو ذخیرہ اندوزی کر کے ان پہ منافع حاصل کرنا، اس پہ بہت سخت وعید ہے. احادیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس پہ بہت سخت وعید ہے اس کا. جی سر، اسی کے ساتھ ہی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. کون کرنا چاہیں گے؟ آج کا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے حساب سے ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ کی سخت ریسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ کافی پرومیننٹ چیز دکھائی گئی ہے. تو گورنمنٹ کا کیا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ان تعلیمات کے اکارڈنگ چلے، عوام کو بھی اس کے مطابق چلائیں؟ جی بیٹے، اس میں ظاہر مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس کا دائرہ الگ ہے. اس کا دائرہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ دائرہ ہے کہ جہاں پر اختیار استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ حکومت کو قانونی معاشرتی کچھ اختیار حاصل ہے. جہاں پر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، تو وہاں پر آپ ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ذات کی حد تک جو ہے وہ روکیں کسی تجاوز سے اپنے آپ کو، اور دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ توجہ دلائیں ان لوگوں کو جو آپ کے سامنے غلط کر رہے ہیں. تیسرا کام، اور بعض اوقات اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پھر معاشرے کو خبردار کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک پورا جہاد ہے کہ آپ ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں. تو عام آدمی کی حیثیت سے یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اور حکومت جو ہے وہ دائرہ اختیار میں، بلکہ دائرہ اختیار میں اگر وہ اپنی قوت کو استعمال نہیں کرتی حکومت، تو اسی پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اطلاق اصلاً ہوتا ہے کہ جہاں پہ دائرہ اختیار ہے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ہمسایہ جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کر رہا، یا معاشرتی دائرے میں آپ کی ہمسائی کی بیوی جو ہے وہ کسی صاحب کی مرضی کے مطابق پردہ نہیں کر رہی تو وہ دیوار پھلانگ کے ہاتھ سے تغییر کرے اپنے دائرہ اختیار میں. تو حکومت کا یہ فرض ہے، اگر پھر وہ نہیں کر سکتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو کم از کم زبان سے روکے لوگوں کو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے دل میں، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. تو یہ دائرہ اختیار سے متعلق بحث ہے، اور جہاں دائرہ اختیار نہیں ہے وہاں آپ تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اور بعض نصیحت، اچھے طریقے سے اپنی بات پہنچانا، اور بعض صورتوں میں یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے کو خبردار کرنا. بالکل صحیح. جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ سر میرا آج کا کوشچن یہ ہے کہ اسلام میں جو مارک اپ ہے، سود ہے، کیا وہ جائز ہے؟
ربا کی تو واضح ممانعت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عبارت النص، یعنی نص کے اندر واضح عبارت کے طور پر اس کی ممانعت موجود ہے۔ ربا ہے کیا، اس کے اوپر بہت سارے مباحث ہمارے ہیں، اس کے اوپر بہت بڑا ڈسکورس پیدا ہوا، سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث آیا، سپریم کورٹ کی جو شریعہ پیلٹ بینچز تھیں ان کے اندر بھی زیر بحث ہے۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ایک اچھا مقالہ اس کے اوپر ڈاکٹر پرویز حسن کا لکھا ہوا ہے، ہارورڈ سے پبلش ہوا تھا، جس میں اس کی پوری جو قانونی کانسٹیٹیوشنل بحث جو ہے ہمارے ہاں ہوئی پاکستان میں، اس کی تاریخ انہوں نے رقم کر دی ہے، ڈاکٹر پرویز حسن، جن کے نام پہ یہ بنا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی میں انوائرمنٹل لاء کا ادارہ۔ تو اس میں انہوں نے پوری ہسٹری اس کی ٹریس کیا۔ دیٹس اے گڈ آرٹیکل دیٹ یو کین ریڈ ٹو سی کہ کیا ڈسکورسز ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی اپنی ججمنٹس موجود ہیں، کورٹ کی ججمنٹس جو بڑی تفصیل کے ساتھ اس بحث کو زیر بحث لاتی ہیں۔ تو ربا ہے کیا، اگر آپ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو قرض جو ہے اس کے اوپر منفعت جو اس کا تقاضا، یہ ربا ہے۔ قرض کس کو کہتے ہیں؟ قرض اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں جو آپ نے مال دیا ہے یا ویلیو دی ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، یعنی تبادلے میں، یعنی ٹرانزیکشن جو ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے وہ سرکولیٹنگ کیپٹل ہے، فکسڈ کیپٹل نہیں۔ سرکولیٹنگ کیپٹل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ٹرن اوور ہوتا ہے، یعنی ہینڈز چینج ہوتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مشین ہے، وہ آپ نے لگا دی اور اس کو آپ نے کسی اور کو نہیں دینا، اس سے آپ جوتے بناتے ہیں، تو اس مشین کے اوپر جو آپ رقم دے رہے ہیں وہ کرایہ ہے، اور جو جوتے آپ آگے دے رہے ہیں وہ اگر کسی کو آپ نے اپنا سٹاک کسی دوسرے ٹریڈر کو قرض کے طور پر دے دیا، وہ سرکولیٹ ہوگا۔ لیکن علی ھذا القیاس، اسی پہ آپ قیاس کر لیں، اگر آپ مشین ہی خرید و فروخت کرتے ہیں تو پھر وہ مشین سرکولیٹنگ کیپٹل بن جائے گی۔ بالکل صحیح۔ جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام کی روشنی میں ایسی کون کون سی پریکٹسز ہیں جو کہ منع کی گئی ہیں بزنس میں؟ کچھ چیزیں تو وہی ہیں کہ جو بڑے عرصے سے انسانیت مانتی چلی آ رہی ہے، جتنی بھی آپ کے ہاں ہائی سویلائزیشنز ہیں ان کے اندر ان کی ممانعت کو کم و بیش ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ دی اکنامک فیوچر فار آور گرینڈ چلڈرن، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اکل الاموال بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا، ضرر غرر کا امکان پیدا کر دینا، اپنے لیے کچھ اور معیار رکھنا، دوسرے کے لیے کوئی اور معیار رکھنا، انسانوں کی قدر نہ کرنا یا ان کی ایکسپلائٹیشن یا اپریشن کرنا، تو یہ چیزیں تو ہر معاشرے میں ہی سمجھی جاتی ہیں، غلط سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو اور بھی گنوائی جا سکتی ہیں، لیکن 3 بطور خاص ان کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک تو ربا ہے جس کا ذکر میں نے کیا، اور یہ صرف ابراہیمی جو ادیان ہیں انہی میں ممنوع نہیں ہے، اور بھی ان کے ہاں فلاسفہ ایسے ہیں، ارسطو نے اس کو بہت برا جانا، معیشت کے جو بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں، لارڈ کینز نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر لکھا، ان کا ایک ایسے ہے دی اکنامک فیوچر فار آور گرینڈ چلڈرن، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے تو اس لیے پھر وہ تھوڑا سا اس میں الاؤنس دے کے کہتے ہیں کہ the time for all this is not yet, we must pretend to ourselves and to others that fair is foul and foul is fair, because foul is useful and fair is not۔ تو وہ ان کا اپنا جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ کی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو ربا کا جو ہے وہ معاملہ ہے، دوسرے ہمارے ہاں جو مرد و زن کے اختلاط ہے، ظاہر ہے عورتوں کو بھی کام کرنا ہوتا ہے، ہر معیشت میں کرتی ہیں، اور اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اس میں عام طور پہ جو یہ تصور ہمارے ہاں کہ ان کو گھروں میں ٹک کے رہنا چاہیے، اس پہ علماء کا بہت اختلاف ہے۔ میرے ایک پرانے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی حال ہی میں ملیشیا یونیورسٹی سے، اسلامک یونیورسٹی سے اس موضوع پر PhD کی ہے، اور اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے تمام علماء کا اوپینین۔ تو انہوں نے ابھی مقالے میں واضح کیا ہے جو بات اس میں سورہ احزاب میں بیان کی گئی ہے، وہ اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں وہ آیت شروع یہیں سے ہو رہی ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تو ان کے لیے خاص طور پہ کہا گیا ہے کیونکہ ان کو منافقین جو ہیں وہ اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایک احتیاطی تدبیر کے طور پر
تو عورتیں باہر نکلیں گی، معاش کا حصہ بھی بن سکتی ہیں، بنتی بھی ہیں مختلف معاشروں میں. ہماری جو دیہی معاشرت ہے اس میں بہت رول ہوتا ہے ان کا. لیکن اس کے بارے میں دین نے کچھ مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے احکام دیے ہیں. سورہ نور میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر اور بھی سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں. تو وہ مفصل موضوع ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا. اور اس کے علاوہ جو انسانوں کی اجتماعیت ہے، جو ان کا نظم اجتماعی جب وجود میں آئے گا تو وہ کن اصولوں پر کھڑا ہوگا؟ کیا کوئی استبدادی نظام ہوگا؟ کیا کوئی آمریت ہوگی؟ کیا جو ہے آسمان سے طے کیا جائے گا یا لوگوں کے باہمی مشورے سے ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی دین نے کچھ اخلاقی ہدایت ایسی دی ہیں جن کا اطلاق جدید معاشرے میں کرنا ضروری ہے. خاص طور پر ایک اخلاقی پہلو ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، امرہم شورا بینہم کا، کہ مسلمانوں کے معاملات آپس میں ایک دوسرے سے باہمی مشورے سے طے کیے جاتے ہیں. اس میں جو فطرت انسانی کا یہ ورڈکٹ ہے کہ میرے اوپر آمریت نہیں ہونی چاہیے، میرے اوپر کوشن نہیں ہونی چاہیے، وہ کچھ پہلو ہیں جن کی طرف دین کے نصوص اشارہ کرتی ہیں. تو یہ کچھ خاص پہلو ہیں: ربا، اختلاط مرد و زن اور نظم اجتماعی. بالکل صحیح. جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری سلسلے میں منصفانہ لین دین کیا ہے. تو سر میرا کوسچن یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں میں منصفانہ لین دین تھا، ان میں کیا بزنس ایتھکس تھی؟ جی بیٹی، جن چیزوں کی طرف دین اشارہ کرتا ہے وہ تو عام طور پر وہی چیزیں ہوتی ہیں جس میں یا انسان اپنے جذبات یا تعصبات کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے تجاوز کر بیٹھا ہوتا ہے، اور یا یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ کر بیٹھے گا، اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ اس میں غلطی کرے گا. ورنہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے کی اچھی روایات ہیں وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں. تو قرآن مجید اس کے لیے معروف کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی معاشرے کی جو اچھی روایات ہیں ان کو، اور وہ مختلف بھی ہوتی ہیں، یعنی ایک معاشرے میں مختلف ہوگا. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک زمانہ تھا، اب تو نہیں کیا جاتا، لیکن بزرگوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے جاتے ہوئے ٹوپی لگانا جو ہے وہ ادب کا تقاضا سمجھا جاتا تھا. تو اب نہیں لوگ کرتے ایسے، ظاہر ہے وہ معاشرت ختم ہو گئی. اور کیونکہ وہ سمجھا جاتا تھا تو اس لیے نماز میں، کیونکہ اللہ کے سامنے ایک ادب کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ معروف ہی کا حصہ تھا کہ آپ ٹوپی لگا کے نماز پڑھیں تاکہ اچھا لباس پہن کے، جو معاشرتی معروف کے مطابق. مغرب میں اس کے بالکل الٹ تھا معاملہ، کہ اگر آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ٹوپی لگائی ہوئی ہے، تو وہ بڑوں کے سامنے اتار دی جاتی ہے. تو مجھے بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنی یونیورسٹی میں ایک دفعہ کینیڈا میں میری پروفیسر آئیں تو میں نے احتراماً ٹوپی اتار لی. تو وہاں کچھ بڑی عمر کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، کہتی ہیں پیپل ہیو لاسٹ دیئر ڈیسنسی دیز ڈیز، نو بڈی ڈز دیٹ اینی مور. تو لائک انہوں نے پسند کیا اس بات کو. تو معروف جو ہے وہ معاشرے کا مختلف ہو سکتا ہے، اس کو ماننا بھی اخلاقیات کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی تہذیب کا اور اچھے اقدار کا ایک سلسلہ ہے، روایت ہے جس کو جاری رکھنا چاہیے. جی بے شک. اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ آپ نے شروع میں ایتھکس آف کیئر کا بتایا، تو بزنس از ڈن فار پروفٹ پرائمریلی، تو ہاؤ مچ ایتھکس آف کیئر از ون ایکسپیکٹڈ ٹو شو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت عمیق اور گہرا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جدید دور میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں جو ہم اکنامکس کو پڑھتے ہیں، وہ ایک ازمپشن پر، ایک مفروضے پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسے انسان کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جس کو آپ ریشنل ہیومن بینگ، ہربرٹ سائمن وغیرہ اور بہت سارے دیگر لوگوں نے اس پہ بات کی کہ ریشنل ہیومن بینگ سے کیا مراد. تو وہ کہتے ہیں کہ ریشنل ہیومن بینگ از اے ہیومن بینگ دیٹ ٹیکس سچ ڈیسیژنز ایز لیڈ ٹو اور ایز آگمنٹ ہز مٹیریل ویلفیئر. یعنی وہ عقل مند، دانا، ایک معقول آدمی وہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جس سے اس کے مال میں، اس کی دولت میں اضافہ ہو، وہ اپنی دولت میں کمی نہیں کرتا، اور یہ محرک بنا. ایڈم اسمتھ وغیرہ سے پہلے تو یہ عام طور پر جو
عیسائی تہذیب ہے، مسیحی تہذیب جو ہے، اس کے اندر بہت ناپسند کیا جاتا تھا کہ دولت کو فی نفسہ ہی حاصل کرنے کو اپنا مقصد بنایا جائے۔ بائبل کی بڑی مشہور روایت ہے آئی آف دا نیڈل ورس جس کو کہا جاتا ہے، اس کی کنڈمنیشن تھی۔ پروٹیسٹنٹ ایتھکس جب آئی تو اس نے بھی یہ دولت کو کہا کہ آپ اللہ کے کاموں کے لیے اسپینڈ کریں۔ تو جو آکسفورڈ وغیرہ یہ سارے ادارے انہی کی کنٹریبیوشن سے، انہی لوگوں کے کرسچن کنٹریبیوشن سے بنے۔ لیکن جب ایڈم اسمتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ جو انویزیبل ہینڈ ہے، غیر مرئی ہاتھ جو ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا، طلب و رسد کا ہاتھ جو ہے، اس میں انسان جب اپنے فائدے کے لیے چیز کر رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ ایکویلیبریم پیدا ہوتا ہے، وہ توازن پیدا ہوتا ہے کہ جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ایک نیا فلسفہ وجود میں آیا۔ تو اس کے اندر اب اگر آپ خدا کی ذات کو نکال دیں، آخرت کو نکال دیں، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں پر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، ایون اگر آپ کو سوشل اپلاز نہیں مل رہا اس کی وجہ سے، کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہی ہو رہا ہے، تو پھر کیوں کریں؟ تو پیچھے اگر خدا نظر نہ آ رہا ہو اور آخرت نظر نہ آ رہی ہو تو یہ بہت بڑا سوال ہے جو آپ نے اٹھایا۔ سر، حدیث میں بہت زور دیا گیا ہے کہ کاروبار میں، بزنس میں اپنا جو اخلاق ہے اس کو بہتر بنائیں۔ اس پر روشنی ڈالیے کہ اخلاق بہتر کرنے سے بزنس میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ دین کا بنیادی مسئلہ آپ کا کاروبار بہتر کرنا نہیں ہے، وہ آپ کریں، وہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ یعنی ایک موقع پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وہ کلٹیویشن تھی، اس کے ٹانکنے کا ایک طریقہ تھا، اس کے بارے میں سوال کیا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کر رہے ہیں، تو انہوں نے نہیں کیا، تو وہ نقصان ہو گیا اس کا۔ تو آپ نے کہا میں یہ تمہیں پودے ٹانکنا سکھانا تو نہیں آیا، میں تمہاری آخرت کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ پورا تصور ہے جو جدید دور میں بنا، کیونکہ جدید دور میں جب یہ سرمایہ دارانہ نظام، ایڈم اسمتھ کی انویزیبل ہینڈ، اس کے نتیجے میں وہ جس کو آپ کہتے ہیں سفاکانہ قسم کا بزنس انوائرمنٹ پیدا ہوا، روتھلیس بزنس انوائرمنٹ جو پیدا ہوا، جس میں انسانوں کا وہ کی ایکسپلائٹیشن سامنے آئی، جس کی مثال جو جدید دور میں، خیر پاسٹ میں بھی ہوتی رہی تھی سلیوری کی شکل میں، لیکن جدید دور میں اس کی نئی شکلیں سامنے آئیں اور اس پہ رد عمل آیا، ریاکشنز آئے۔ وہ جب ریاکشنز آئے تو مختلف شکلوں میں، مثلاً ایک ریاکشن مارکسزم کی شکل میں آیا۔ آپ جانتے ہیں وہ مارکسسٹ تھاٹ جو ہے، اس نے پھر جولٹس دیے اس کو، اور وہ یہاں کے شاعروں تک، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میری محبوب کہیں اور ملا کر، مزدور، یہ سارا۔ تو وہ اس پریشر میں پھر ٹریڈ یونینز، فائٹس، اس کے نتیجے میں وہ پش بیک ہوئی اکانومی، پھر گریٹ ڈپریشن آیا۔ تو انہوں نے اس کے اندر پھر کچھ یوٹیلیٹیرین قسم کی بحثیں کہ نہیں، انسان کا بھی فائدہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور آپ یہ اچھے اخلاق اختیار کریں گے تو بزنس بھی اس سے اچھی ہو جائے گی۔ فورڈ فاؤنڈیشن نے بے شمار انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ if you have good ethics you will also have good business. The question is what if you don't have good business as a consequence of good ethics؟ تو کیا چھوڑ دیں گے اخلاقیات؟ ہمارے ہاں اخلاقیات کو اختیار کرنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اخروی ہے، اس سے امید یہ ہے کہ معاشرے کا فائدہ ہوگا، لیکن جو بزنس پرسن ہے وہ تو اپنی گروتھ اور اپنے فائدے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں لکھ کے نہیں دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے جس میں واضح طور پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کا تو اجر ہے، اس کا اجر تو اللہ نے پرومس کیا ہوا ہے۔ دنیا میں رب جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، گارنٹیز نہیں ہے۔ آپ ایتھیکل بزنس کریں گے، بڑی اچھی بات ہے کہ سکسیس میں کنورٹ ہو جائے، اور توقع بھی ہے کہ ہو، لیکن دیر آر نو 100% گارنٹیز۔ لیکن اگر وہ نقصان میں جا رہا ہے تو ہم اپنی اخلاقیت کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمارا اصل اجر اللہ کے پاس۔ بے شک۔ جی، اگلا سوال کون کرنا چاہیں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام پیسہ ہے تو وہ کسی بزنس میں لگانا چاہتا ہے، تو وہ کیا اس کو کسی جائز طریقے سے لگا سکتا ہے یا نہیں؟ حرام پیسہ ہے تو پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ حرمت کی اس کی نوعیت کیا ہے، وہ تحریم کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اگر تو کسی کا حق مار کے ہوئی ہے تو انسان کو سب سے پہلے تو اس کا حقدار کو اس کا حق واپس کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کا مال چھینا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، تعدی کی ہے،
تو وہ تو آپ کو پہلے تلافی کرنی پڑے گی نا، اس کو مال واپس کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگر کوئی شکل ایسی ہوا ہے کہ آپ واپس کرنے سے قاصر ہیں اور آپ اچھے کاروبار میں لگاتے ہیں، اس کے بعد آئندہ سے اچھی زندگی گزارتے ہیں، اس کو صحیح مصارف پر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ ایک شکل ہو سکتی ہے. بہت سے ہمارے پرانے بزرگ تو ایسے مواقع پر دے دینا ہی پسند کرتے تھے اللہ کی راہ میں. بہت شکریہ آصف صاحب آپ کا، آج آپ نے ہمیں یہاں پہ ٹائم دیا. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے سے جان چکے ہیں کہ حسن اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح اچھے انداز میں کاروبار کیا جا سکتا ہے. اپنی میزبان سہرا ساجد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی جستجو کی ایک نئی نشست کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے ڈسکور اسلام، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.